बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन इकराम सलाम अलैकुम। चैनल विन की इस खुसूसी पेशकश प्रोग्राम मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान हैदर रिजवी हाजिर खिदमत है एक और बिल्कुल ही नए एपिसोड के साथ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क के उलमा इकराम के ज़रिए आपकी जानिब से पूछे गए सवालों के जवाबात अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचा रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि एक इंसान का ज़ाती किरदार यानी पर्सनल कैरेक्टर मुआशरे के लिए बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ये ज़ाती किरदार, ये पर्सनल कैरेक्टर उस वक्त बनता है जब वो इस दुनिया में आता है, जिन लोगों के साथ वो अपनी ज़िंदगी बसर करता है और जिस तरह के लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करता है। और जब मुआशरे से इंटरेक्शन की बात होती है तो बहुत सारे ऐसे मराहिल सामने नज़र आते हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल आते हैं कि जिन्हें इस्लामी कवानीन के साथ दीन के बाउंड्रीज़ को ना लांघ कर उन्हें सर अंजाम देना बहुत ज़्यादा लाजिम होता है, जिससे एक इंसान अपने किरदार को एक बेहतरीन अंदाज से यानी इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर सके। और इसी हवाले से नाजरीन, आप ही के दरमियान में से हमारे व्यूअर्स की जानिब से पूछे गए सवालों को हमने आज के इस प्रोग्राम में शामिल किया है। आइए इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें आज के इस सबसे पहले सवाल के साथ। और मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल के एपिसोड का आज का सबसे पहला सवाल जो है वो सवाल है सिस्टर अस्मा रिजवी की जानिब से, जो मुंबई शहर से हैं। वो सवाल कर रही हैं कि सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई वांट टू नो वेदर इन मजलिस वी कैन रिकॉर्ड द नौहाज ऑफ द वन हु इज रिसाइटिंग। इज इट राइट टू डू सो? माई अदर क्वेश्चन इज कैन वी कीप नौहाज एज रिंगटोन। तो इनका सवाल नाजरीन मैं उर्दू ज़ुबान में हमारे नाजरीन के लिए ट्रांसलेट करता चलूँ कि वो जानना चाह रही हैं कि क्या हम जो मजालिसों में अगर कोई नौहा पढ़ रहा है तो क्या हम उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर रिकॉर्डिंग करना ठीक है तो क्या हम उन्हें एज अ रिंगटोन अपने मोबाइल की रिंगटोन बनाकर उसे अपने मोबाइल में रख सकते हैं। इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हम मुखातिब हुए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मिर्ज़ा अस्करी साहब की जानिब, जो कुवैत मुल्क में हैं। आइए इस सवाल के जवाब को हम उनसे जानते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। आपका सवाल था कि क्या मजलिसों में नौहे को रिकॉर्ड किया जा सकता है कि नहीं। देखिए, दो सूरत है। नौहा मजलिस जो है वो या मर्दों की मजलिस है या औरतों की मजलिस है। अगर औरतों की मजलिस हो तो ऐसी सूरत में नौहा खान जो नौहा पढ़ रही है और जो वो मरसिया वहाँ पढ़ रही है, या कोई कसीदा खान अगर पढ़ रहा है या पढ़ रही हैं वो, तो अगर उनका ज़ाती कसीदा, उनका ज़ाती नौहा है और वो इजाज़त ना दें रिकॉर्डिंग की, तो सबसे पहले ये जायज़ नहीं है। दूसरा, अगर वो इजाज़त दे भी दें और कोई रिकॉर्डिंग कर भी ले तो इस रिकॉर्डिंग को किसी नामहरम को ले जाकर दिखाना या सुनाना जायज़ नहीं होगा। इस चीज़ का एहतियात करना ज़रूरी है। अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। मिसाल के तौर पे ज़नानी मजलिसों में भी जो नौहे या कसीदा रिकॉर्ड करते हैं उसको फ़ौरन व्हाट्सएप या सोशल नेटवर्क्स पे वो फ़ौरन उसको शाया कर देते हैं। ये सही नहीं है। अब रही बात मर्दों की मजलिसों की, मर्द अगर कोई कसीदा, नौहा या कोई मरसिया पढ़ रहा हो और वो उसकी ज़ाती काविश हो, अगर उसने इजाज़त नहीं दिया रिकॉर्डिंग की तो कोई हरज नहीं। लेकिन अगर उसने मना नहीं किया है, लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं है। उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है और उसको सोशल नेटवर्क्स पे भी देना चाहें तो दे सकते हैं, मगर ये कि उसकी ख़ास ममानियत हो। अगर उसने मना कर दिया हो तो ये भी जायज़ नहीं होगा। दूसरी बात ये कि सवाल ये था कि रिंगटोन्स को हम नौहा या नौहे के अलावा दूसरी और चीज़ें भी, उसमें सवाल में तो सिर्फ नौहा पूछा गया है, लेकिन नौहे के अलावा दूसरी चीज़ें भी हैं, जैसे कुरानी आयात, दुआएं या कसीदे या दूसरी चीज़ें, मसलन तकबीर की आवाज़, या मिसाल के तौर पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इस तरह की वो तस्बीहात जो हैं, इनको हम रिंगटोन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। शरई तौर पर इनको रिंगटोन बनाने में कोई हरज नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, इनको बनाया जा सकता है, उसमें शरई एतबार से कोई हरज नहीं है। हम अगर कोई इनको रिंगटोन बना के यूज़ करना चाहें तो उसको यूज़ कर सकता है। जज़ाकल्लाह आगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वाज़ेह तरीन जवाब के साथ आपने हमारे इल्म में इजाफ़ा किया। नाजरीन, इस सवाल के जवाब में आगा ने जो अहम तरीन बात हमसे फरमाया कि बहुत ज़्यादा लाजिम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह से
خواہر نے سوال کیا کہ اگر وہ خواتین کی مجلس میں ہیں، اگر کوئی نوحہ ریکارڈ کر رہی ہیں، تو آقا نے جس طرح سے فرمایا کہ لازم ہے کہ اجازت لیں اور بنا اجازت کے اسے کسی بھی واٹس ایپ گروپ پہ یا کہیں پر بھی عام طور سے جس طرح سے ہم فارورڈ کر دیتے ہیں ایسا نہ کریں۔ تو آئیے ناظرین ایک اور سوال کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں، اور ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ سوال ہے مظفر نگر سے۔ ہماری ہی ایک ویور آپ ہی کے درمیان میں سے ہم سے سوال کر رہے ہیں، جی میل کے ذریعے انہوں نے یہ سوال ہم تک پہنچایا ہے، اور ان کا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میرا نام صادق حسن ہے۔ میرا سوال ہے کہ کیا سہم امام کو مجلس میں یوز کیا جا سکتا ہے؟ تو ناظرین اکرام، عام طور سے خمس کا جو ایک حصہ ہوتا ہے سہم امام کا، اس پر یہ سوال ہے کہ کیا اسے عام طور سے جس طرح سے ہم مجالس میں یا دیگر اسلامک پروگرامز میں، یا پھر جس طرح سے اگر میں بات کروں تو چینل ون کو اس کی اجازت ہے، آیت اللہ سستانی آیت اللہ خامنائی صاحب کا اجازت ہے سہم امام کے حوالے سے ڈونیشن کے لیے، تو اسی حوالے سے اس طرح کا یہ سوال ہے کہ کیا اسے مجالس میں، یا عام طور سے نارملی ہم جانتے ہیں کہ کیا اسے ہم اسلامک پروگرامز میں دینی کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اس سوال کے جواب کو ہم نے جانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا باقر رضا صاحب سے، جو ایران کے شہر قم میں ہیں۔ آئیے اس سوال کے جواب کو ہم ان سے جانتے ہیں۔ دیکھیے، سہم امام کا مسئلہ ایک نازک مسئلہ ہے، اور یہ امام کا حق ہوتا ہے، امام معصوم کا حق، اور ہمارے زمانے میں امام زمانہ یعنی 12ویں امام، یہ ان کے اختیار کا مسئلہ ہے، اور یہ انہی کے اختیار میں ہوتا ہے، اور جب وہ غیبت میں ہے اس وقت اور ظہور کی حالت میں نہیں ہے، تب مراجع کرام ہیں، ولی فقیہ ہیں، یہ ان کا حق ہوتا ہے اور ان کے اختیار کا ہوتا ہے کہ وہ جہاں مناسب سمجھیں دین کی ترقی کے لیے، قوم کی ترقی کے لیے، وہاں اس کو خرچ کر دیں، ان کی اجازت کے بغیر، یعنی مراجع کرام اور ولی فقیہ جس کی بھی آدمی تقلید کر رہا ہے، ان کی اجازت کے بغیر کسی جگہ پر بھی سہم امام خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اب ظاہر سی بات ہے، وہ جہاں اجازت دیں، وہ جہاں بہتر سمجھے دین کے لیے اور مذہب کے لیے، وہاں اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم جس جگہ چاہیں، ہم جس جگہ یہ تشخیص دے رہے ہوں کہ یہاں دین کا فائدہ ہے، ہماری تشخیص، مقلد کی تشخیص جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ مراجع کرام اور مرجع وقت یا ان کے جو نائب ہیں جن کو اجازت حاصل ہے، ان کی تشخیص کے مطابق خرچ کر دیا جائے۔ سہم امام اتنا نازک مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ اس بارے میں قائل تھے اس بات کے کہ سہم امام کو غیبت کے زمانے میں خرچ ہی نہیں کرنا چاہیے، جب امام کا ظہور ہوگا وہ آئیں گے تب اس وقت وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ ایسے علماء بھی گزرے ہیں کہ جن کا یہ نظریہ تھا، یعنی سہم امام ایسے ہی کوئی چھوٹی موٹی چیز اور واضح چیز کہ جس کو آپ جو ہے خرچ کر لیں اپنے اعتبار سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حق ہے امام کا یا ان کے نائبین کا، مراجع کرام کا، ولی فقیہ کا حق ہے کہ وہ تشخیص دیں، وہ اپنے اختیار سے مذہب کے معاملے کو، دین کے معاملے کو، ملت کے معاملے کو، قوم کے معاملے کو سمجھیں کہ یہ کہاں فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے خرچ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو یہ پوچھنا چاہیے مراجع کرام سے اور ان لوگوں سے کہ جن کو مراجع کرام نے اجازت دے رکھی ہے۔ والسلام علیکم۔ جزاک اللہ آقا، بہت بہت شکریہ آپ کا اس واضح ترین جواب کے ساتھ۔ آپ نے ہماری رہنمائی کی، ہماری اصلاح کی کہ کتنا لازم ہے کہ سہم امام کی جو رقم ہے انہیں اس رقم کو خرچ کرنے سے پہلے لازم ہے کہ ہم اجازت لیں مراجع اکرام سے، یا پھر جنہیں اجازت ہے مراجع اکرام کی جانب سے وہاں پر ہم اس رقم کو دے سکتے ہیں، جس سے وہ دین کی قومی فلاح کے لیے اس رقم کو استعمال کیا جا سکے۔ ناظرین، آئیے ایک اور سوال کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ سوال ہے لدھیانہ سے، اور یہ سوال کر رہی ہیں سسٹر بطول کاظمی، جن کا یہ سوال ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے گھر میں برکت نہیں اور میری بہن کی شادی نہیں ہو رہی، 10 سال سے دکان ہے لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا، پیسہ ادھر سے آتا ہے اور ادھر چلا جاتا ہے، مجھے پلیز بتائیں میں کیا کروں؟ میں لدھیانہ سے ہوں۔ تو ناظرین، یہاں پر ہم میں سے بہت سے ایسے افراد ہیں جنہیں یہ مسئلہ عام طور سے درپیش ہوتا ہے کہ یقیناً
اپنے آپ میں یہ ایک بہت بڑا امتحان، دنیا جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک امتحان کا میدان ہے، اور اسی حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھ کر ہم آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اس سوال کے جواب کو جانتے ہیں۔ اور اس سوال کے جواب کو ہم نے جانا ذاکرہ اہل بیت ذاکرہ فرحہ سے، جو ہندوستان کے لکھنؤ شہر میں ہیں۔ آئیے خواہر ذاکرہ سے اس سوال کے جواب کو ہم جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ کا جو یہ سوال ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے، اس کے لیے آپ دیکھیں سب سے پہلے کہ کہیں کوئی دین کی مخالفت تو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب گناہ کی کثرت بڑھ جاتی ہے تو برکت بھی گھر سے اڑ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ دعائے کمیل میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا، کہ پروردگارہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جن سے بلا نازل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام کا گناہ سے کوئی سروکار نہیں، بہرحال کوئی امکان ہی نہیں کہ ان کے ذہن میں تصور گناہ بھی آ جائے، لیکن امام ہم کو یہ درس دے رہے ہیں کہ دیکھو، اکثر جو بلائیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں ان کا سبب یہی ہے کہ ہماری گناہ کی کثرت بڑھ جاتی ہے۔ جب ہم گناہ زیادہ کرنے لگتے ہیں تو بہرحال ہم پر بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ تو بہرحال استغفار کریں، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ توبہ کریں اور خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں۔ اور آپ کا یہ جو سوال ہے کہ میری بہن کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی یہی راہ حل ہے کہ گناہوں سے دوری اختیار کریں، اپنے آس پاس کا ماحول بابرکت بنائیں اور زیادہ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور خود آپ کی بہن دعا کرے اپنے لیے، اور دعا کرے اس طرح سے کہ خدایا اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، کہ خدایا میرے وہ گناہ بخش دے کہ جو دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ دعا کرے اس لیے کہ خداوند عالم اسے پسند کرتا ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد دعا کرے۔ بہرحال جو آپ کا ایک اور سوال ہے کہ پیسہ نہیں رکتا، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اپنے خرچوں پر آپ کو نظر کرنی ہوگی کہ کہیں کوئی فضول خرچی تو نہیں ہو رہی ہے، اور جو آپ کے خرچے ہیں اس کو بہرحال دیکھنا ہوگا کہ کہاں کہاں فضول خرچی ہے، اس کو روکنا ہوگا۔ اور جو دکان نہیں چل رہی ہے، اس کا مسئلہ ہے، اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، حل یہ نہیں کہ کوئی دعا مل جائے، کوئی طریقہ پتہ چل جائے جس سے ہمیں راہ حل مل جائے، نہیں، خداوند عالم نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے، اس نے فکر دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو دکان نہیں چل رہی ہے، اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کاروبار کرنے کے جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں، اس میں کہیں کوئی کمی تو نہیں، کیونکہ خداوند عالم نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، اس کا استعمال کریں بہرحال۔ اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ روزی میں برکت ہوگی، آس پاس کا ماحول بھی بابرکت ہوگا، اور مسلسل کوشش کرتے رہیں، اس لیے کہ کبھی بھی انسان کو خدا کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی بھی مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائیں کہ اب اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی مصیبتیں ہیں، اب کوئی راہ حل نہیں ہے۔ ہمیشہ کوشش کرتے رہیں، صحیح کرتے رہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ والنجم میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے صرف اتنا ہی ہے جتنی کہ اس نے کوشش کی ہے۔ اور بہرحال کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ خداوند عالم آپ کو کامیابی عطا کرے گا اور اس پریشانی سے، مصیبت سے نجات دے گا۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے اس واضح ترین جواب کے ساتھ ہماری اصلاح کی کہ کبھی مایوسی کو اختیار نہ ہونے دیں، اور خاص طور سے دعا ہے کہ
جو خواہر نے، جو ہماری ویور نے یہ سوال ہم تک پہنچایا، ہماری دعا ہے کہ رب ذوالجلال بحق محمد و آل محمد کے ان کے مشکلات کو آسان فرمائے، اور وہ تمام ناظرین جو ایسی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کے مشکلات آسان ہوں۔ تو آئیے ناظرین ایک اور سوال کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں، اور ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ سوال ہے جناب ظہیر بھوجانی صاحب کی جانب سے، جو بھاونگر سے یہ سوال انہوں نے کیا ہے۔ ہمیں جی میل کے ذریعے انہوں نے ہمیں اپنا سوال اس پروگرام تک پہنچایا ہے، اور ان کا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ What Islam says regarding abortion, and if someone has done abortion, how much kafara needs to be given؟ تو یہاں پر حمل ساقط کرنے کے حوالے سے سوال ہے کہ اس لحاظ سے اس کا کفارہ کیا ہوگا اگر کسی نے اس چیز کو سر انجام دیا ہے۔ تو ناظرین اس سوال کے جواب کو ہم نے جانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا شبر مہدی صاحب سے۔ آئیے اس سوال کے جواب کو ہم ان سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ With regards to abortion, there are different cases and situations which may arise. For example, the mother may be pregnant and herself or the husband do not wish to have the child. Of course, in this circumstance, abortion is not allowed. Second case may be someone may ask the question, what if the abortion takes place before 4 months? As some people say that ensoulment, or when the soul enters into the fetus, is after 4 months. In this case as well, whether it's before 4 months, whether it's after 4 months, abortion is not allowed at all. A third case may be that the doctor comes and says that if the child is born, the child will have some sort of defect, or the child will die very soon after birth, or the child will have certain difficulties. Even in this case, for example, he says that if the child is born after 2 days or after a few hours, he will die. Even in that case, abortion is not allowed. The only case within which abortion is allowed is if there is, through the pregnancy, harm towards the mother, serious harm, severe harm. For example, the doctor comes and says that if the child is not aborted, the mother may pass away. There's a serious risk. So either her life is in danger or there is serious harm that she will bear by this pregnancy. Only in that case is it allowed. All other cases with regards to whether they were unhappy to have the child, whether it was through illegitimate relations, whether it is before 4 months, after 4 months, whether the child will be born unwell with some sort of deformity, in all of these cases it is haram. If it then takes place in the cases where it is not allowed, then in that case, like other cases, when a life is taken, there is a blood money to be given. If the mother is the one that carries out the abortion herself, she will have to give the blood money either to the father of the child or the other heirs. And the details of the blood money are mentioned in the books of fiqh with regards to a certain number of mithqal, which was a certain weight, certain weighting, mithqal of silver. If the father was the one to take the abortion, carry out the abortion, he has to pay the blood money to the mother. If it was the doctor or the doctor who takes it out, he also has to pay. All of these details are mentioned. So in no circumstances can abortion be carried out unless there is serious danger to the life or there is serious harm to the mother. In that case, it can be taken out. In all other cases, they have to give the blood money for this. Jazakallah Aga, very thankful to you over this important guidance on this important question of this show tonight. We are very thankful to you Aga for being a part of this show. ناظرین آگا کا جواب انگلش زبان میں رہا۔ میں اردو زبان میں اپنے تمام ناظرین جو اردو زبان سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں ان کے لیے مختصراً ٹرانسلیٹ کرتا چلوں کہ آگا نے فرمایا کہ یہاں پر حمل ساقط جو ابورشن کی جو کنڈیشن ہے وہ اس وقت ہی لازم ہو سکتی ہے جب ماں کو کسی بھی طرح سے جان جانے کا یا بہت زیادہ سیریس میڈیکل سرکمسٹانسز کی کنڈیشنز ہو جائیں۔ اور اس حوالے سے ناظرین یہ ایک بہت ہی سبجیکٹیو، یہ بہت بڑا، ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے تمام ناظرین سے کہ وہ اس پر ڈیٹیل میں جانکاری کے لیے توضیح المسائل، اسلامک لاز اور دیگر فقہی مسائل کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔
تو آئیے ناظرین ایک اور سوال کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں، اور ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ سوال ہے کولکاتہ سے۔ جناب ریحان قریشی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں ہم سے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ when did Shia sect came into existence؟ انہوں نے فیس بک کے ذریعے ہم سے یہ سوال پوچھا ہے، اس کا ٹرانسلیشن میں کرتا چلوں کہ شیعہ قوم کب وجود میں آئی۔ ناظرین اس سوال کے جواب کو ہم نے جانا حجت الاسلام والمسلمین علامہ علی زاہد انصاری صاحب سے، جو جرمنی ملک میں ہیں۔ آئیے اس سوال کے جواب کو ہم ان سے جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطاہرین، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ One of the most frequent questions that is asked is in regards to the history of Shia Islam. Now, when we look into history of Islam, we find out that there have been lots of historians who have tried to answer this question. I give you 3 examples of what the historians have said. First example is that Shia Islam was brought into existence after the death of Uthman ibn Affan. The second answer is that Shia Islam was brought into existence after the martyrdom of Imam al-Hussein alayhi salatu wassalam in the year 60 after the hijrah of Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. The third answer is that the Shia Islam was brought into existence on the day of Ghadir al-Khum. Now, frankly, talking about this matter, we do have to find the correct answer to this question. In fact, Shia Islam was brought into existence during the lifetime of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the very beginning of the Shia Islam was the very day on which Allah subhanahu wa ta'ala revealed the verse Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Because the first one who followed was Imam Amir al-Mu'mineen himself. He was the follower of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because Shia means follow, Shia means follower. Shay'a is the one who follows. Imam Amir al-Mu'mineen, he was the first one to follow Rasulullah after he came from the mountain of Hira, speaking about the revelation that he had received from Allah subhanahu wa ta'ala, and the first one who believed in Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam was Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam, the first Imam of the Shia Muslims. Now let's see what we find in the books of tafsir in this regard. We have the holy verse of Surah Al-Bayyinah in which Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. Verily, those who have faith, those who have believed, and those who do righteous deeds are the ones who are the best of creatures. Having received this holy verse, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pointed to Ali alayhi salam and said, هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. This is a hadith that we find in Tafsir al-Shawkani. In Tafsir al-Shawkani is not a tafsir of the specific Muslim world. It is a tafsir of the common Muslim world. We find in another tafsir, tafsir of Tabari,
one of the biggest tafasir of the common Muslim world. Tafsir al-Tabari, we find this hadith in which Rasulullah says, Ya Ali, anta wa shi'atuk. After having received this verse, he points to Ali alayhi salam and says, Oh Ali, you and your Shia are the ones who are the best of creatures. Ya Ali, hum anta wa shi'atuk. You and your Shia are the ones who are meant by this verse of the Holy Quran. So we see that the first person who spoke about Shia Islam and about Shiaism was the Holy Prophet himself, not anybody else. It is not a group of people who have named themselves Shia or who have claimed themselves to be Shia of Ali alayhi salam. It is the Holy Prophet himself who uses the term Shia for the followers of Imam Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wassalam. Who were the first Shia of Ali alayhi salatu wassalam? It was Salman al-Farisi, one of the biggest companions of the Holy Prophet Muhammad, Hudayfat ibn al-Yaman, Miqdad, Abu Dharr al-Ghifari, Ammar Yasir, and others who were the ones from the group of companions of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who followed Amir al-Mu'mineen and were famous by this name, who became famous by being the Shia of Ali alayhi salatu wassalam. Having said this, we defeated the claims of historians who claim that Shia Islam was brought into existence in a time after the demise of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or after the martyrdom of Imam al-Hussein alayhi salatu wassalam. All these claims are baseless, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to hasten the reappearance of Imam al-Hujjah alayhi salatu wassalam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Jazakallah Agha, very thankful to you over this brief guidance. Alhamdulillah. Thank you so much Agha for being a part of this show, and we are very thankful to you Agha. ناظرین آگا کا جواب انگلش زبان میں رہا. میں اردو زبان میں اپنے تمام ناظرین جو اردو زبان سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں ان کے لیے اس جواب کو مختصراً ٹرانسلیٹ کرتا چلوں کہ لفظ شیعہ نبی کریم کی حیات مبارک کے وقت ہی اس کا ایجاد ہوا کہ نبی کریم نے خود بذات خود امام علی علیہ السلام کے فالوورز کو جنہوں نے آپ کی ولایت کا اقرار کیا، ایکسیپٹ کیا، انہیں شیعہ جیسے لقب سے خطاب کیا. اور اسی حوالے سے آگا نے واضح ترین جواب فرمایا کہ اگر ایک بہت وسیع پیمانے پر شیعہ قوم کی وجودگی کی یا پھر بات کریں تو پھر یہ غدیر کا واقعہ یہاں پر جو بہت سارے بے شمار احادیثیں ہیں، بے شمار ٹریڈیشنز ہیں، ریفرنس ہیں جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ غدیر کے حوالے سے کس طرح سے ایک جو شیعہ کا سیکٹ وہاں سے چلا. لیکن ایک ٹریڈیشن یا مختلف ٹریڈیشنز کے حوالے سے علماء اکرام نے اسے ڈیفیٹ کیا، اس کی اصلاح کی کہ کئی جگہوں پر جس طرح سے مخالفین نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم کی وفات کے بعد لفظ شیعہ کا ایجاد کیا گیا، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ نبی کریم نے بذات خود اپنی حیات مبارک کے وقت ہی کئی موقعوں پر امام علی علیہ السلام کے فالوورز کو لفظ شیعہ کے لقب سے خطاب کیا. اور جہاں پر اگزامپلز کے طور پر اپنے اصحاب کو، یعنی آگا نے جس طرح سے فرمایا کہ نبی کریم نے اپنے اصحاب کو، جہاں پر سلمان فارسی کی بات کریں یا پھر عمار یاسر کی بات کریں یا دیگر اصحاب ہیں جو امام علی علیہ السلام کو فالو کیے، جنہوں نے انہیں لفظ شیعہ کے جیسے عظیم خطاب سے، عظیم لقب سے خطاب کیا. اور اسی حوالے سے ناظرین، نبی کریم نے اپنی حیات مبارک کے آخری موقع پر اس بات کو واضح کیا کہ میری رحلت کے بعد یہ دین کی حفاظت کے لیے 12 اماموں کا امامت کا سلسلہ شروع ہوگا، جس میں 12 امام ہوں گے. وہ امام قریش سے ہوں گے، بنی ہاشم گھرانے سے ہوں گے. اس پر
مختلف بے شمار روایات ہیں اور بے شمار ریفرنسز ہیں، اور آغا نے بہت ہی بہترین واضح ترین جواب فرمایا، ہم ان کے لیے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین، اسی حوالے سے ہم ایک اور سوال کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں، اور یہ سوال اس پروگرام کا آج کا آخری سوال ہے، اور یہ سوال ہے جناب ملک ناصر کی جانب سے، جو ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے اس سوال کو انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ وہ جموں اینڈ کشمیر سے ہیں، اور ان کا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I'm Malik Nasir Ali from Kashmir. I'm a law student, and our teacher of family law subject said that Shia Muslims believe that Quran is incomplete. Is it really so? Please answer. شکریہ، please answer. تو اس سوال کو میں اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کرتا چلوں۔ ہماری ہی ایک ویور جموں اینڈ کشمیر سے، جنہوں نے یہ سوال کو واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک پہنچایا، سوال کر رہے ہیں کہ وہ ایک لا اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے ایک ٹیچر جو فیملی لا سبجیکٹ کے جو ٹیچر ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ شیعہ مسلمز قرآن مجید انکمپلیٹ ہے، قرآن مجید ادھورا ہے، اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اسے بلیو کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس بات کی اصلاح کی جائے۔ اور ناظرین اکرام، اس سوال کے جواب کے لیے ہم مخاطب ہوئے حجت الاسلام والمسلمین آغا موسوی صاحب کی جانب، جو یونائٹڈ کنگڈم کے لندن شہر میں ہیں۔ آئیے اس سوال کے جواب کو ہم ان سے جانتے ہیں۔ So the teacher who claims, or anyone who claims that Shia have got different Quran, or the Quran according to them is incomplete, he does not know. Let him go and read our books. He will see that we believe that Quran is complete and it is intact. In fact, others claim that Quran is not intact. We don't want to attack others, but we say about our faith. Our faith is that Quran is intact and it is complete from first till the end of it. جزاک اللہ آغا، بہت بہت شکریہ آپ کا اس واضح ترین جواب کے لیے، آپ نے ہمارے علم میں اضافہ کیا، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے تو یقیناً اہل البیت علیہم السلام کا ذکر ہونا ہی ہے، کہ نہ یہ قرآن سے اور نہ قرآن ان سے جدا ہے، اور یقیناً قول معصوم ہولی پروفٹ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو اہم ترین چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور اہل البیت علیہم السلام، کہ اگر تم ان دونوں سے متمسک ہوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یقیناً ہم پر لازم ہے کہ ان دونوں چیزوں سے یعنی قرآن مجید اور اہل البیت علیہم السلام سے متمسک رہیں، ان کی معرفت کو حاصل کریں تاکہ ہم ایک بہترین زندگی گزار سکیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مسائل زندگی گلوبل کا آج کا یہ ایپیسوڈ یہیں پر اختتام کیا جاتا ہے۔ اپنے قیمتی رسپانسز، اپنے فیڈ بیکس، اپنے سوالات آگے کے ایپیسوڈز کے لیے ضرور شامل کریں۔ اس پروگرام پر آپ خصوصاً اگر اپنے سوالات کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس پروگرام کے لیے جو واٹس ایپ نمبر آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے، اس پر آپ اپنے سوالات ہم تک واٹس ایپ کے ذریعے یا پھر مختلف فیس بک کے ذریعے، جی میل کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم سے رابطہ کرنے کی تمام ڈیٹیلز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں، اور آپ کے رائے مشورے ہم تک مسلسل پہنچ رہے ہیں۔ ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں اس کے لیے کہ آپ اس پروگرام کو اتنا پسند کر رہے ہیں کہ اب یہ پروگرام ویکلی شو بن چکا ہے۔ آپ اس پروگرام کو ہر ہفتے اسی وقت پر رات 9 بجے چینل ون پر دیکھ سکیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور بالکل ہی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں آپ کا میزبان ذیشان حیدر رضوی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔ دیکھتے رہیے چینل ون، پیغام انسانیت۔